नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज का हमारा जो टॉपिक है, जो आपके सामने मंज़र कुशी करने लगी हूँ, जो नज़ारा आपके सामने रखने लगी हूँ, उसे गौर से सुनना है आपने। क्या है वो है जी जन्नत के अंदर दाखिल होने का मंज़र। जन्नत के अंदर दाखिल होने का क्या मंज़र होगा और कैसा दिल फरेब मंज़र होगा, ज़रा गौर से सुनिएगा। जब तमाम लोग पुल सरात पार कर जाएंगे तो आगे जन्नत नज़र आएगी और जन्नत की एक तरफ दो चश्मे बह रहे होंगे। सारे जन्नती एक चश्मे से वज़ू करेंगे और एक चश्मे का पानी पी लेंगे। पानी पी लेंगे तो सीने का खोट इंसान के अंदर की तमाम मनफी चीज़ें ख़त्म कर देगा। वो पानी जब इंसान पिएगा ना, तो उनके जो सीने का खोट होगा, अंदर की तमाम मनफी चीज़ें होंगी, वो सब ख़त्म हो जाएंगी, ख़त्म कर दी जाएंगी। जैसे हसद, कीना, बुग़्ज़, दुश्मनी वग़ैरह वग़ैरह। और जब वज़ू करेंगे तो मर्द औरत दोनों का चेहरा साफ़ सुथरा और रोशन कर दिया जाएगा और मर्दों की दाढ़ी ख़त्म कर दी जाएगी। जब जन्नतियों को जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा तो उनको कुछ अंबिया की खसूसियात से नवाजा जाएगा। जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद 130 फुट था, तो तमाम जन्नतियों का कद 130 फीट कर दिया जाएगा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती से नवाजा जाएगा। दाऊद अलैहिस्सलाम की मीठी आवाज़ से नवाजा जाएगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिल वाली सिफ़ात नवाजी जाएंगी। ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र नवाजी जाएगी। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 34 साल थी। यानी जन्नत में इंसान की उम्र हमेशा 34 साल ही रहेगी। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक नवाजे जाएंगे। अल्लाह पाक जन्नतियों को इन 6 नबियों की जो खुसूसियात हैं उनके साथ जन्नत में दाखिल करेगा। जैसे ही लोग जन्नत में दाखिल होंगे तो अल्लाह पाक अपना दीदार करवाएंगे सबको। सूरा क़यामा आयत नंबर 22 और 23 है कि उस दिन जन्नत में बहुत सारे चेहरे तरोताज़ा होंगे और अपने रब को देख रहे होंगे। फिर अल्लाह पाक फरमाएंगे, मेरे बंदो, तुम लोगों को एक आलीशान ज़िंदगी मुबारक हो और अब मौत ख़त्म, जवानी मुबारक, अब बुढ़ापा ख़त्म, बादशाही मुबारक, अब गरीबी ख़त्म, अमीरी मुबारक। सूरा हाक़ात आयत नंबर 20। अच्छा जी, आगे देखते हैं कि आगे फ़हुवा फ़ी ईशतिर रादिया फ़ी जन्नति आलिया। और फिर कहेगा, मेरे बंदो, तुमने दुनिया में मुझे खुश किया, जैसे मैंने कहा वैसे किया, अपनी ख्वाहिशों को मेरे अहकामात पर कुर्बान किया, अपनी मर्ज़ी से नहीं जिए, अपनी ख्वाहिशात और अपने जज्बात को मेरे अहकामात के आगे कुर्बान कर दिया। आज तुम लोगों को मैं वो ज़िंदगी दे रहा हूँ जो मैंने अपनी मखलूक़ात में से किसी को भी नहीं दी। जाओ, खाओ पियो और मज़े करो। सूरा हाक़ात आयत नंबर 24। जन्नत में दाखिल होते ही कारपेट बिछाए जाएंगे जिन पर तख्त लगाकर जन्नतियों को बिठाया जाएगा। कुरान में एक जगह पर अल्लाह ताला ने कहा, वो जो जन्नत में मैंने तुम लोगों के लिए कालीन बिछाए हैं ना, उनके ऊपर जो नक्शो निगार हैं उनको तो छोड़ो, ऊपर से मैंने कैसे बनाया है ये मैं बताता नहीं। जब इन कालीनों को तुम नीचे से उठाकर देखोगे तो तुम्हारी आंखें बिलबिलाएंगी
تمہاری آنکھیں برداشت نہیں کر سکیں گی، ایسے حسین ڈیزائن میں نے نیچے بنائے ہیں۔ تو سوچو میں نے ان کو اوپر سے کیسے بنایا ہوگا، جہاں پر میں تم لوگوں کو بٹھاؤں گا، گھاؤ تکیے لگاؤں گا اور آگے سراحیاں رکھوا دوں گا جن میں شراب ہوگی۔ سورۃ الدہر آیت نمبر 13۔ جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام تسنیم، اور یہ جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے، اور جب جنتی تمنا کرے گا اسے پینے کی، اس کی ایک دھار باہر آئے گی اور اس کے گلاس میں جائے گی، اور ایک قطرہ بھی اس کا گلاس سے باہر جائے گا نہ زمین پر گرے گا۔ سورہ مطففین آیت نمبر 27 and 28۔ تسنیم کی شراب جنت کی سب سے اسپیشل شراب ہے جو صرف اور صرف جنت الفردوس والوں کو پلائی جائے گی، یعنی کہ اونچے طبقے کے جو لوگ ہیں نا، اور یہاں پر جنتیں بھی ہیں نا، جنت الفردوس، جنت معلیٰ، ٹھیک ہے، اور بھی جنتیں ہیں، تو یہ جنت الفردوس والوں کو پلائی جائے گی۔ باقی جنت والوں کو اس شراب کے 2-4 قطرے ڈال کر پلائے جائیں گے، اور جنت الفردوس والوں کو خالص پلائی جائے گی، اور پلانے والا رب خود ہوگا، اور باقی جنتیوں کو ان کے نوکر پلائیں گے، یعنی جنت الفردوس میں اللہ رب العزت خود پلائیں گے، اور باقی جنتیوں کو ان کے نوکر پلائیں گے، اور ان کو ایک ایسی شراب دی جائے گی جس میں اللہ تعالیٰ کافور مکس کر کے دے گا، کہے گا اسے ذرا چکھو کیسی ہے۔ سورہ دہر آیت نمبر 5۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہارا وہ مقام ہے جس پر اللہ تم لوگوں کو تحفے بھیجا کرے گا۔ میاں بیوی جنت کے محل میں بیٹھے ہوں گے کہ دروازے پر دستک ہوگی، خادم دروازے پر دیکھے گا تو ایک فرشتہ کھڑا ہوگا جس کے ہاتھ میں کورڈ تھال ہوگا، یعنی کہ ڈھکا ہوا تھال ہوگا جو کہ بالکل کور ہوگا، اور جو خادم سے کہے گا مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور آپ کے صاحب کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے، اللہ نے جو صاحب ہیں آپ کے ان کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ خادم آ کر بتائے گا کہ باہر فرشتہ آیا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، فرشتے کو اجازت ملے گی تو اندر آ کے وہ تھال پیش کرے گا اور کہے گا اللہ نے تحفہ بھیجا ہے آپ دونوں کے لیے۔ جب میاں بیوی تھال کے اوپر سے کپڑا ہٹائیں گے تو کہیں گے یہ پھل بھیجا ہے اللہ نے، یہ تو ابھی کہ یہ پھل بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ تو ابھی کھایا ہے ہم دونوں نے۔ تو فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تھوڑا سا چکھ لو، شاید کوئی اور چیز ہو، تو وہ ایک ٹکڑا نکال کر منہ میں رکھیں گے تو مسکرا پڑیں گے۔ اللہ نے اس ایک پھل کے اندر جنت کے جتنے بھی پھل ہیں وہ ٹیسٹ جو ہے وہ کروائے، سب کا ذائقہ ایک پھل کے اندر سمو کے دیا۔ جیسے ہم دنیا میں فروٹ چاٹ کھاتے ہیں، مکس 4-5 فروٹ ہوتے ہیں اور وہ کوئی ایک الگ ہی ذائقہ بن جاتا ہے، اور ہم جب اس کو کھاتے ہیں تو وہ ٹیسٹ الگ سا آتا ہے ہمیں، کیونکہ اس میں 4-5 فروٹس مکس کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان دونوں کو بھی ایک الگ مزہ آئے گا اس پھل سے۔ پھر اللہ پوچھے گا ہاں میرے بندے اب بتاؤ وہی ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 25 میں اس کا جواب ہے کہ جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا۔ اور یہی نہیں، جنت کے اندر دنیا کے تذکرے ہوں گے، جنت کے اندر دنیا کے تذکرے بھی ہوں گے، دنیا کے حال احوال بھی ہوں گے کہ فلاں دوست کا کیا بنا، یار اسے تو بہت تبلیغ کی تھی لیکن اس نے نہیں مانی، وہ بیچارہ جہنم میں ہے یا جنت میں فلاں جگہ پر ہے، یا جیسے ہمارے ہاں یہاں پر دل کرتا ہے نا کہ آج جو ہے وہ 5-7 لوگ ملیں یا فلاں دوست کے گھر پارٹی رکھیں، سب دوست مل کر اس کے پاس چلتے ہیں، آج پارٹی بناتے ہیں، اور سارا کچھ جو ہے وہ یہ ایسا ہی جنت میں ہوگا جو ہم یہاں پر دنیا میں کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے پاس جائے گا اور کہے گا یا اللہ مجھے کھیتی باڑی کرنی ہے، کام تو ہے کوئی نہیں، یہاں تو مجھے کھیتی باڑی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ضرورت کیا ہے، تمہیں جنت دے دی ہے ابھی بھی تمہیں کھیتی باڑی کرنی ہے؟ اللہ کہے گا
پھر کہ ٹھیک ہے پھر جاؤ، ٹھیک ہے پھر جاؤ کرو کھیتی باڑی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کرے گا اور وہ کھیتی باڑی کرے گا، ہل جوتے گا اور جانور چلائے گا، حالانکہ ضرورت نہیں ہے لیکن وہ کہے گا، اور اللہ ہر بات مانے گا۔ اللہ جنت میں اپنے بندے کے ہر لاڈ مانے گا، جو بھی وہ منہ سے نکالے گا اللہ پاک اس کو پورا کرے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے گا ذرا، جنت کا حال احوال دیا گیا ہے کہ ہم جب جنت میں جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیسے اللہ تعالیٰ لاڈ کرے گا، کیسے ہماری خواہشوں کو پورا کرے گا، کیسے ہمیں تحفے دے گا۔ جیسے ابھی دنیا میں ہم لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں، پیار سے، محبت سے، دین دہار پہ، تہواروں پہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت میں اپنے بندوں کے لیے تحفے بھیجا کرے گا، اور جو لوگ وہاں پر بھی کرنا چاہیں گے جو بھی، اللہ پاک ان کو وہ عطا کرے گا۔ یعنی اللہ اپنے بندوں کے لاڈ اٹھائے گا، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرے گا، اور اتنی لازوال محبت کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور یہ سب کس وجہ سے ہوگا کہ دنیا میں ہم نے صبر کیا ہوگا، شکر کیا ہوگا، رب کی مانی ہوگی، رب کے بن کر رہے ہوں گے، اپنی خواہشات کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا ہوگا، اور رب کی خواہشات جو ہیں یا رب کے جو حکم ہیں ان کو ہم نے سر آنکھوں پر بٹھایا ہوگا۔ مصیبتوں میں، تنگیوں میں، تکلیفوں میں، مشکلوں میں، آزمائش میں ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہوگا، توکل کیا ہوگا، اللہ کی مخلوق کو ستایا نہیں ہوگا، اللہ کی مخلوق کے لیے جو ہے وہ ہیلپر بنے ہوں گے، مددگار بنے ہوں گے، ان کے ساتھ تعاون کیا ہوگا، دل کو صاف رکھا ہوگا، پاک رکھا ہوگا، دماغ کو بھی صاف رکھا ہوگا، پاک رکھا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری فیسلٹیز جو آپ کے سامنے بتائی نا میں نے، یہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اور اس ٹائم پہ وہ اتنا خوبصورت نظارہ ہوگا کہ ہم جو ہیں وہ حیران پریشان ہو جائیں گے۔ دیکھا جائے جنت کمانی آسان ہے، لیکن سوچا جائے تو اتنی آسان نہیں ہے۔ اللہ نے تو جو ہے وہ ناک کی سیدھ پہ چلنے کو کہا ہے، اور جو چل پڑا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ لیکن جو موجودہ دور ہے اس میں فتنے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، قباحتیں ہیں، لیکن جو بندہ ان کے درمیان رہ کر بھی اللہ والا ہو جاتا ہے،